बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं शेख आसिफ एडवोकेट एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। व्यूअर्स, टैक्स ईयर 2024 जब पिछले साल शुरू हुआ था, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो टैक्स ईयर है वो हमारा जुलाई से लेके जून तक चलता है, यानी कि किसी भी साल के जुलाई के महीने से लेके अगले साल के 30 जून तक ये टैक्स ईयर इसको हम कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे इस वक्त मौजूदा जो आप रिटर्न फ़ाइल करेंगे इस साल में, तो इसको हम टैक्स ईयर 2024 कहते हैं। लेकिन आम तौर पर जहन में ये ख्याल आता है कि 2024 की जो टैक्स रिटर्न है तो पूरे 2024 का जो है वो आपने उसकी अपनी इनकम और एक्सपेंस की डिटेल्स उसमें मेंशन करनी है। लेकिन जब हम इसको टैक्स ईयर कहते हैं तो उससे मुराद हमारी 2024 से ये होगी कि जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक जो भी आपके इनकम और एक्सपेंडिचर्स की डिटेल है वो आप अपना जो इनकम टैक्स की रिटर्न आप फाइल करते हैं उसमें आप बताएंगे। ऑब्वियस जब 2024 का जब हमारा टैक्स ईयर शुरू हुआ था तो हमने अपनी वीडियोस में आपको जो 2024 में फ़ाइलर और नॉन फाइलर के लिए जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में सेल परचेज़ में जो टैक्स के रेट्स थे वो हमने आपको बताया था। लेकिन अभी भी हमें बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के इस किस्म के सवालात आते हैं कि जो हमें ये कह रहे हैं कि जी फ़लाँ पे कितना टैक्स लागू होता है फ़ाइलर के लिए और फ़लाँ चीज़ पर नॉन फाइलर के लिए या फाइलर के लिए टैक्स के रेट्स क्या हैं। तो हम अपने व्यूअर्स की सहूलत के लिए और आप सबकी सहूलत के लिए जो आज हमें पहली दफ़ा हमारे चैनल पर हमें दे आए हैं, हमारे चैनल को विज़िट किया है, हम एक दफ़ा फिर आपको ये बताते चलते हैं कि ये साल 2024 जो टैक्स ईयर है इसमें फ़ाइलर और नॉन फाइलर के लिए क्या रेट्स होंगे। यहाँ पे वैसे तो डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो डेली आपके या ज़्यादा रूटीन में जो चीज़ें जो यूज़ होती हैं जिसमें आपको ज़रूरत पड़ती है उसके हम चीता आपको बताएंगे। मज़ीद अगर इसके अलावा भी अगर आपको किसी अपने ख़ास सेल परचेज़ के लिए चेक करना चाह रहे हों तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे सवाल करके हमसे पूछ सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें यह है कि जैसे जैसे हम किसी नए टॉपिक पे वीडियोस अपलोड करते हैं तो आपको उसको इंटीमेशन मिल जाती है, आपको नोटिफिकेशन आ जाती है। तो अगर आप चाहें उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस जो हमने वीडियो जिस सब्जेक्ट पे अपलोड की है तो आप उसको फिर फौरी तौर पर देख सकेंगे। तो सबसे पहले व्यूअर्स मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मली आजकल जो पुराने वक्त से मौजूदा में ये फ़र्क आ गया है कि पहले कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती थी, लेकिन अब नॉर्मली बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं या बैंकिंग चैनल को यूज़ कर रहे हैं। अपनी ग्रोसरी वगैरह की शॉपिंग के लिए डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, या जो ऑनलाइन डिजिटल ऐप्स हैं उनके ज़रिए पेमेंट्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि अगर आप किसी भी एक दिन में 50,000 से ज़्यादा अपने बैंक अकाउंट की में ट्रांजैक्शन करते हैं। अब यहाँ से बैंक अकाउंट से मुराद ये है कि अगर आपने ये नहीं है कि अगर आपका किसी एक बैंक में अकाउंट है तो आपने 50,000 उससे निकलवाया और दूसरे बैंक में जो आपका कोई और किसी बैंक में अकाउंट है तो 50,000 उससे निकलवाया तो दोनों को अलग अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके 5 बैंक अकाउंट्स हैं मिसाल के तौर पर, और अगर आप 5 में उनमें ग्रॉस जो है अगर आपकी 50,000 रुपये की ट्रांजैक्शन आपने कर ली है तमाम बैंकों से, आपने 10-10 हज़ार रुपये निकलवा लिया और 5 में ये 50,000 पूरे हो गए आपकी जो डेली की लिमिट थी। अगर आप इस लिमिट को एक्सीड करेंगे तो फाइलर के लिए तो लिमिट एक्सीड करने के लिए भी किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर नॉन फाइलर है और 50,000 से ज़ायद एक दिन में अगर वो अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं, रकम ड्रॉ करते हैं, तो उस सूरत में 0.6% जो है उसको टैक्स कटिंग होगी। अब ये 0.6% को आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? 0.6% को आप ये कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सपोज आपने 50,000 रुपया तक तो आपको एग्जेम्पशन हासिल थी, लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपया निकलवाया है तो आप इसको कैलकुलेटर पे आप या मोबाइल कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं या वैसे कैलकुलेटर आप यूज़ करते हैं तो 1 लाख रुपए की रकम आप लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 को और परसेंटेज का जो निशान इसको दबाएंगे तो ये आपका जो एंड रिज़ल्ट आएगा वो 600 आएगा। इससे मुराद ये है कि हर 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको 600 रुपया जो है वो अदा करने पड़ेंगे। ये उन हजरात के लिए है जो कि नॉन फाइलर हैं। फाइलर के लिए इसमें किसी किस्म का टैक्स नहीं है। हम आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताते आ रहे हैं कि आप अपनी रिटर्न टाइमली फ़ाइल कीजिए। फाइलर बनने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं
خصوصاً جو اب آہستہ آہستہ جو نیا ٹیکس رجیم چلتا آ رہا ہے اس میں نان فائلر کے گرد مزید جو گھیرا تنگ ہوگا. تو اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ جہاں آپ اپنی بچت کریں گے وہاں ملک کی ترقی میں بھی اپنا حصہ ڈالیں گے. آپ کی اکانومی ڈاکومنٹڈ ہوگی اور جو ملک میں جب بجٹ وغیرہ کی تیاری ہوتی ہے تو اس میں یہ جتنی ڈاکومنٹڈ اکانومی ہوتی ہے اس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو ویورز سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ بینکنگ ٹرانزیکشن کسی بھی قسم کی آپ چاہے کوئی ڈیجیٹل ایپس کے ذریعے اپنی ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں یا کوئی بینک اکاؤنٹ میں اپنا اکاؤنٹ مینٹین کر رہے ہیں, کوئی بھی ایسا میڈیم ہے جو جہاں پہ آپ کی رقم جمع ہے تو وہاں سے اگر آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں 50,000 سے زائد اور آپ جو ہیں اس میں نان فائلر ہیں تو 0.6% کٹنگ آپ سے ہو جائے گی. اس کے بعد ویورز آج کل جو زیادہ جو ہمارے جو آن لائن گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں, آن لائن شاپنگ ہو رہی ہے, اس میں بہت ساری آپ جو ہے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز بھی کرتے ہیں. لیٹس سپوز آپ گوگل سے کوئی آپ کوئی سبسکرپشن لیتے ہیں یا گوگل کی کوئی پیمنٹ کرتے ہیں, گوگل ایڈ سینس میں کوئی پیمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح کے آپ جو انٹرنیشنل جو چینز بنی ہوئی ہیں وہاں سے اگر آپ شاپنگ کرتے ہیں تو کسی بھی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن پہ جو ہے اگر آپ اس میں اپنا بینک کا ڈیبٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں یا کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں, دونوں صورتوں میں اگر آپ فائلر ہیں تو آپ سے جتنی کم آپ کی ٹرانزیکشن ہوگی اس کے اوپر جو ہے 2% کی کٹنگ آپ سے ہوگی. اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے, چاہے آپ 1 روپے کی کریں یا جتنی جتنی آپ کریں. جو بھی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن آپ کریں گے تو ڈیبٹ کارڈ کے اوپر جو آپ کا فائلر ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ, فائلر کے لیے 2% کی اس میں آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا, جبکہ نان فائلر کے لیے یہ پرسنٹیج جو ہے 10% رکھی گئی ہے. تو اس میں بھی ایک بہت بڑا فرق ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ بہت سارے حضرات ہیں ان کو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا, وہ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں چونکہ اکاؤنٹ جو ڈیڈکشن ہے وہ بینک سے ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات بہت سارے جو حضرات ہیں اپنا پرسنل بینک کا لیجر مینٹین نہیں کرتے ہیں تو ان کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ بینک سے ان کی کتنی ڈیڈکشن ہو رہی ہے, اور یہ اسی طرح وہ اپنا جو ہے سالانہ ماہانہ اپنا نقصان کرتے آ رہے ہیں اور نقصان کرتے جاتے ہیں. تو آپ لازمی جو ہے جو بھی اپنا کوئی بینک اکاؤنٹ آپ مینٹین کریں تو آپ اپنا ایک پرسنل جو ہے ایک لیجر ہے بینک جو اس کو ٹاپ پہ آپ لکھ لیں جس بینک سے آپ اپنا مینٹین کر رہے ہیں اپنا اکاؤنٹ, اس کا اکاؤنٹ لکھیں اور جتنی رقم آپ جمع کرواتے ہیں جتنی نکلواتے ہیں اس کو اگر آپ انگلش میں کریں تو ڈیبٹ کریڈٹ میں آ جائے گا. ڈیبٹ ہر وہ رقم ہے جو آپ بینک میں جمع کرواتے ہیں اس کو آپ اپنے لیجر میں ڈیبٹ کی انٹری میں ڈالیں گے, اور جو رقم آپ بینک سے نکلواتے ہیں اس کو آپ اپنے پاس کریڈٹ کی انٹری میں ڈالیں گے. اور اسی طرح اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اگر آپ کو اس میں پروفٹ آ رہا ہے, آپ کے جو بیلنس جو اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے منتھلی بیسس پہ یا ڈیلی بیسس پہ جو بھی آپ کے بینک آپ کو فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے, تو اس صورت میں جو پروفٹ آپ کو بینک کے ذریعے آئے گا اس کو بھی آپ اپنے لیجر جو آپ مینٹین کریں گے اس میں آپ کریڈٹ کی انٹری اس کو ڈالیں گے. تو اس طرح آپ کا اکاؤنٹ مینٹین ہوتا رہے گا, اور کسی سٹیج پر اگر بعض وقت بینک سے بھی کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے, آپ کی کوئی انٹری ہونے سے رہ جائے تو آپ اپنی قیمتی جو رقم اس سے محروم ہونے سے اسی صورت میں بچ سکتے ہیں جب آپ اپنی بینکنگ جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کی آپ جو ہے پرسنل اس کا اکاؤنٹ کوئی مینٹین کریں گے. اب ویورز اس کے بعد آ جاتی ہے پراپرٹی کی خرید و فروخت. اب پراپرٹی کی خرید و فروخت میں بھی اس کو ہم 2 سیکشنز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پراپرٹی کی خرید, یہ ہمارا سیکشن ہے 236K کا, 236K FBR کے جو آپ کو چالان بناتے ہیں تو جو پراپرٹی آپ خریدتے ہیں تو سیکشن 236K کے تحت آپ سے جو ٹیکس ہے وہ وصول کیا جاتا ہے. اب پراپرٹی کی خرید کے اوپر ٹیکس یہ 2024 میں جو فائلر ہے اس کے لیے 3% ہے, یہ بطور ایڈوانس ٹیکس لیا جاتا ہے. بہت سارے حضرات اس کو کچھ اور نام دے لیتے ہیں کہ شاید کوئی گین ٹیکس دے دیا ہے, کچھ ہے. یاد رکھیے کہ 2024 میں اب جتنی ریٹرنز بھی آپ اپنی فائل کریں گے جو گین ٹیکس ہے وہ آپ نے سیپریٹلی پے کرنا ہے, اس کا اس ٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ پراپرٹی کی خرید یا فروخت کے وقت آپ FBR کو پے کرتے ہیں. یہ ایڈوانس ٹیکس میں جاتا ہے, اس کی آپ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں اپنی ٹیکس ریٹرن میں. اگر آپ خود فائل کرتے ہیں تو آپ اس کی ایڈجسٹمنٹ لیں گے, اور اگر آپ اپنے کنسلٹنٹ کے ذریعے اپنی ریٹرنز کو فائل کر رہے ہیں جو کہ سب سے بہتر ہے چونکہ وہ لا نوئنگ ہوتے ہیں اور آپ کو جو اپنے مالی معاملات اس کے بارے میں آپ کو بہتر گائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو اپنے اکاؤنٹس مینٹین کرنے میں بھی آپ کو سہولت ہوتی ہے. تو آپ اپنے پورے سال میں پراپرٹی کی خرید و فروخت آپ نے کی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ ان کو جو
रसीदात हैं जो FBR ने जो बैंक में जब आपने जमा करवाई हैं, जो ऑनलाइन डिजिटल मोड पे आपने जमा करवाई है, तो FBR जो आपके ईमेल में आपको उसकी रिसीट जो है वो सेंड करता है। तो आप उसका प्रिंट निकाल के अपने जो टैक्स कंसल्टेंट हैं आप उनको प्रोवाइड करेंगे और उनको बताएंगे कि इस साल में आपने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी थी और इतना टैक्स आपने पे किया था। तो जो टोटल आपकी टैक्स की लाइबिलिटी बनती होगी उसमें इसकी एडजस्टमेंट के लिए आपके जो कंसल्टेंट हैं उसमें आपकी मदद करेंगे और आपकी वो रहनुमाई करेंगे कि इसकी एडजस्टमेंट कैसे आपको दी जा सकती है। अभी उस प्रॉपर्टी की ख़रीद के लिए मैंने आपको बताया कि फाइलर के लिए 3% है, जबकि अगर कोई नॉन फाइलर है वो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है तो 10.5% एक ग्रॉसली जितने भी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में जो टैक्स उसको पे करना पड़ता है तो 10.5% तकरीबन ये बन जाता है। तो आप ये देखें बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, कहाँ 3% फाइलर के लिए और कहाँ 10.5%। अब ये इतना ज़्यादा फ़र्क आपने करना क्या है, सिंपल आपने अपनी एक रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ पे मैं आपका ये भी एक जो अक्सर मुगालता होता है वो ये होता है कि शायद आपने कोई कमाई की है तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अगर आप NTN होल्डर्स हैं, कोई इसमें जो 114 की जो डेफिनेशन आप ऑर्डिनेंस में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दी हुई है, आप उसमें देखें तो उसमें सारी कैटेगरीज मेंशन है कि किस किस के ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो सिंपल अगर आपकी इनकम नहीं है आप उसकी नील की रिटर्न फाइल कर दें। अब नील की रिटर्न फाइल करेंगे आपने साल बाद क्या आपका ख़र्चा भी उसमें कोई नहीं है, कंसल्टेंट की थोड़ी बहुत अगर जो आपकी उनकी कंसल्टेशन की फ़ीस है, फाइलिंग की फ़ीस है, अगर वो आपसे 5,000 10,000 जो भी आपके कंसल्टेंट आपसे उसमें चार्ज कर रहे हैं अगर आप उनको दे भी देते हैं तो आप देखें पूरा साल आपको उसका फ़ायदा कितना ज़्यादा है। आप जो कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, आपको इतनी ज़्यादा बचत है कि वो 5-10 हज़ार रुपये अगर जो आपने साल बाद अगर उनको दे भी दिए हैं तो आपको उसका नुकसान नहीं है। अगर आप इसकी मज़ीद इसकी कैलकुलेशन करें तो लेट्स सपोज अगर आप एक एग्जांपल ये दे लेते हैं कि आपका टैक्स कंसल्टेंट अगर आपसे 12,000 रुपये भी चार्ज करते हैं आपके रिटर्न के, तो ये आपके अखराजात की मद में अगर देखें तो 1,000 रुपये महीने का बनता है। अभी आई थिंक कोई भी ऐसा पाकिस्तान में जो अफराद हैं जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, शायद ही कोई ऐसे अफराद होंगे जिनका 1,000 रुपये से कम जो है मोबाइल का जो लोड है, जो बैलेंस लोड करते हैं क्रेडिट उसमें जो अपनी फ़ोन को यूज़ करने के लिए जो अपना टॉप अप्स वगैरह करवाते हैं। तो आप ये देखें कि आपको ये जो आपकी एक है जो आप मुख्तलिफ अखराजात चाय पीने में, कोल्ड ड्रिंक्स पीने में, एक बर्गर खाने में या एक मोबाइल एंटरटेनमेंट के लिए आप हज़ारों रुपये खर्चते हैं, लेकिन एक कंसल्टेंट जो आपको आपकी रहनुमाई कर रहा है, बाकायदा आपकी रिटर्न्स फाइल करके आपको टैक्स नट में लेके आ रहा है और फाइलर नॉन फाइलर के आपको बेतहाशा बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, तो उसका कंपैरिजन अगर आप करें तो बहुत नॉमिनल सी फ़ीस है। ये अगर आप देखा जाए तो ये आटे में नमक के बराबर है। जितनी आपको एडवांटेजेस या सहूलियात आपको वो टैक्स कंसल्टेंट आपको दे रहा है उसके अगर आप उसका कंपैरिजन करें तो ये फ़ीस कुछ भी नहीं है आज के इस आप कह लें एक आम जो फ़िक्र हम बोलते हैं महंगाई के दौर में। तो व्यूअर्स नेक्स्ट हमारी है प्रॉपर्टी की फ़रोख्त। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है आप उसको सेल करते हैं तो ये मैं अगेन आपको बता दूं इसमें गेन टैक्स नहीं है। ये प्रॉपर्टी की फ़रोख्त में भी जो भी इसमें फ़रोख्त करते हैं ये एडवांस टैक्स के मद में आएगा और इसमें जो 236C है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन उसके तहत आपसे FBR एडवांस टैक्स कलेक्ट करता है। इसके भी सेम वही प्रोसीजर है जो आपने अगर जो आपकी जो रसीदात हैं आप अपने जब टैक्स रिटर्न अपनी फ़ाइल करवाएं तो अपने टैक्स कंसल्टेंट को ये रसीदात अपनी प्रोवाइड करें तो उसकी जो आपने टैक्स एडवांस टैक्स आपने दिया है इसकी एडजस्टमेंट्स के लिए आपको पूरा तरीक़ाकार बताएंगे और जो आपके ऊपर गेन टैक्स बनता होगा जो आपने प्रॉपर्टी फ़रोख्त की है आपने हमेशा याद रखिए प्रॉपर्टी की ख़रीदारी पर किसी किस्म का गेन टैक्स लागू नहीं है अंडर द लॉ, लेकिन अगर आप इसको सेल करते हैं तो उस सूरत में मुख्तलिफ जो हैं वो ईयर वाइज गेन टैक्स के रेट्स हैं। वो उसके लिए हम आपको अलग हमारी वीडियोस भी मौजूद हैं। अगर आपको फिर भी रहनुमाई ना मिले तो आप हमसे आप बताइएगा, हम उसके लिए भी आपके लिए स्पेशल जो है लेक्चर उसके लिए अरेंज करेंगे ताकि गेन टैक्स के मतलब भी आपको पूरी रहनुमाई दे सकें। तो व्यूअर्स प्रॉपर्टी अगर आपने फ़रोख्त कर रहे हैं तो फाइलर के लिए 3% है, जबकि नॉन फाइलर के लिए अगर वो प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर रहे हैं तो उनके ऊपर 6% का टैक्स होगा। ये 6% का टैक्स और ये उसकी जो रजिस्ट्री वैल्यू होगी जो आपके जिस रेट पे आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो उसके ऊपर ये 6% आपका टैक्स आपका जो है FBR जो है वो डिडक्ट आपसे कलेक्ट करेगा डिडक्शन नहीं इसमें कलेक्ट करेगा।
اب ویورز اس کے بعد آ جاتے ہیں سیونگ اکاؤنٹس اگر آپ بینک میں مینٹین کر رہے ہیں. میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ بینک سے رقم نکلوا رہے ہیں تو فائلر کے لیے 0 ٹیکس ہے، جبکہ نان فائلر کے لیے یہ 0.6% ہے. اب اس کے پیرالل یہ اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ مینٹین کر رہے ہیں تو اس کے اوپر تو کسی قسم کی کوئی ٹیکس آپ کو پروفٹ اس میں آپ کو ملتا نہیں ہے، جبکہ اس کے اوپر زکوٰۃ کی کٹوتی بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ ملتا ہے اگر آپ مینٹین کر رہے ہیں تو نہ صرف اس کے اوپر اینولی آپ کی زکوٰۃ کی ڈیڈکشن ہوتی ہے، تو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایئرلی یا کوارٹرلی یا منتھلی جو بھی آپ کے بینک میں آپ کو جو فیسلٹی انہوں نے اکاؤنٹ ہولڈرز کو دی ہوئی ہے اس کے مطابق آپ کو پروفٹ بھی، آپ کی جو بچت ہے، جو آپ کے ریمیننگ بیلنس ہے، اس کے اوپر بینک آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ آٹومیٹکلی سسٹم کرتا رہتا ہے. اب یہ سیونگ اکاؤنٹس اگر آپ مینٹین کر رہے ہیں تو اس میں یہ کہ آپ کو جو فائلر ہے ٹوٹل پروفٹ کا 15% ان سے کٹے گا. اگر ٹوٹل پروفٹ لیٹس سپوز اگر آپ کو 1 لاکھ روپے پروفٹ آپ کو اس میں ایک سال میں اگر آپ کو مل گیا ہے تو اس میں یہ کہ آپ کا 15,000 روپے جو ہے اس کے اوپر ٹیکس کٹ جائے گا. لیکن اگر یہ نان فائلر ہیں اور وہ اپنا بینک اکاؤنٹ مینٹین کر رہے ہیں اور ان کی جو ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ ہے ان کا اسٹیٹس نان فائلر کا آ رہا ہے تو ان کو اپنے بچت کے اوپر جو پروفٹ ملا ہے اس کے اوپر ان کی 30% ان کی کٹنگ ہوگی. اب یہ جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں یہ بے شک آپ کے قومی بچت کے اکاؤنٹس آپ نے مینٹین کیے ہیں ریگولر بینکس میں ہیں یا جو ڈیجیٹل آپ یوز کر رہے ہیں، آپ اس کے جو بھی آپ میڈیم یوز کر رہے ہیں، جو ہر سال میں زکوٰۃ کا نصاب کے مطابق جو ریٹس وغیرہ اس میں جو اماؤنٹ دی جاتی ہے اس سے اگر آپ کا بیلنس اکاؤنٹ بیلنس اس میں جو ہے اس سے ایکسیڈ کرے گا تو زکوٰۃ کی ڈیڈکشن بھی آپ کی اس میں لازمی کی جائے گی. اور جو یہ پروفٹ ہے یہ آپ کا منتھلی یا جو آپ کا ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو ڈیڈکشن کی اس کی جو سسٹم آٹومیٹکلی اس کا کرتا رہتا ہے. جیسے پروفٹ کی انٹری آپ کے اکاؤنٹ میں کی جاتی ہے سسٹم آٹومیٹکلی اس کا جو ٹیکس ہے جس کو ود ہولڈنگ ٹیکس کہتے ہیں اس کے نام سے اس کی ڈیڈکشن آپ کے جو پروفٹ کی رقم ہے اس سے فوری کر لی جاتی ہے. اب ویورز اس کے بعد آپ کو جو نارملی ہمارے بہت سارے افراد ہیں وہ اپنی جو رقم تھوڑی سی ان کے پاس بچتی ہے یا اپنی سیونگز کرتے ہیں تو بہت سارے پہلے تو بہت زیادہ رجحان تھا، اب تھوڑا رجحان یہ کم ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے افراد ایسے ہیں جو پرائز بانڈز کی شکل میں اپنی بچت کو رکھتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو خوش قسمت ثابت ہوتے ہیں، ان کے انعامات بھی نکلتے ہیں. ویسے میں نے کئی دفعہ رکھنے کے تھوڑے بہت بانڈ رکھنے کی اس طرح شوق پیدا ہوا تھا لیکن میرا آج تک کبھی کوئی بانڈ نہیں نکلا. تو یہ اپنی اپنی قسمت ہے. آپ کو بہت سارے افراد ہیں وہ ان کی قسمت بہت مہربان ہوتی ہے، ان کے پرائز بانڈ نکلتے ہیں. ہمارے پاس کئی ایسے حضرات آتے ہیں جب ان کے ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں تو ان کے پاس بلک میں جو ہے رسیدات انہوں نے اٹھائی ہوتی ہیں کہ جی ان کے یہ اتنے پرائز بانڈز ان کے نکلے ہیں. تو ایسے کئی خوش قسمت افراد بھی ہیں. اب جو پرائز بانڈ کی رقم آپ کو ملتی ہے جو آپ جیتتے ہیں، جب آپ کی اس کا بانڈ آپ کا اس میں کسی ڈرا میں نکلتا ہے تو اگر آپ فائلر ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کی 15% کی کٹنگ ہے، سیم بالکل جس طرح سیونگ اکاؤنٹس میں. اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو 30% آپ کی ڈیڈکشن جو ہے ایز اے ود ہولڈنگ ٹیکس آپ سے کی جاتی ہے. یہ فکس ہوتی ہے. بہت سارے افراد اس میں ہوتے ہیں کہ شاید یہ کل کو فائلر بن جائیں گے تو ان کو اس میں ایڈجسٹمنٹ مل جائے گی. یہ فکسڈ میں یہ فائنل اور فکسڈ ہوتا ہے. یہ آپ کو سراسر نقصان ہی نقصان ہے. اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ اس کو ایکسٹرا پیمنٹ کریں گے. میں آپ کو یہ اپنی آبزرویشن آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس جو کلائنٹس زیادہ تر جو آتے ہیں جو ہم سے زیادہ تر جو سوالات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ایک دفعہ ہم پھنس جائیں گے اس میں ٹیکس کے چکر میں تو جان نہیں چھوٹتی. آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کا جس ملک میں رہ رہے ہوں آپ اس کی سب سے ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم اس کے لاء کو فالو کریں. اگر ہم اس کے لاء کو فالو کریں گے تو جو لاء آف دا لینڈ ہے اس کے مطابق اگر ہم پہ انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے تو اگر ہم نہیں کرتے تو سمجھیں ہم لاء کی وائلیشن کر رہے ہیں. تو لاء کی وائلیشن جب ہم کریں گے تو آپ یہ سمجھیں آپ کسی نہ کسی حصے میں آپ جرم میں شریک ہو رہے ہیں. تو آپ ایک سٹیزن پاکستان کے سٹیزن ہونے کے ناطے کیا پسند کریں گے کہ آپ کا نام جو ہے کسی جرم کرنے والے میں شامل ہو. اب جرم سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو لڑائی جھگڑائی کریں گے تو وہ جرم میں آئے گا، کسی کو جان سے ماریں گے تو جرم کی کیٹیگری میں آئے گا. جرم کسی قسم کی آپ کوئی بھی جو زمین پر جو لاء آف دا لینڈ ہے اگر آپ اس کو فالو نہیں کر رہے،
آپ کوئی ٹریفک کی وائلیشن کر رہے ہیں یا انکم ٹیکس ریٹرن آپ پہ بنتی ہے، اگر آپ وہ ٹائملی فائل نہیں کرتے ہیں، یا آپ پہ ٹیکس اگر آپ پہ 2 روپے بن رہا تھا، آپ نے 1 روپیہ دیا، تو آپ کسی نہ کسی کھاتے میں اس جرم میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور میں آپ کو اپنی ذاتی ایک اس میں آبزرویشن آپ کے ساتھ اپنا جس کو تجربہ یا مشاہدہ آپ کہہ لیں میں آپ شیئر کروں کہ آپ یقین کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو یہ کہہ کے نہیں بچا سکتے جی ہمیں اس حکومت پہ اعتماد نہیں ہے، ہم اس کو ٹیکس نہیں دیں گے، یہ پراپر یوز نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو ٹیکس دیا ہے وہ پراپرلی حکومت یوز نہیں کر رہی یا حکومت اس کو اپنے ذاتی اخراجات کے لیے استعمال کر رہی ہے، تو آپ کے لیے عدالتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کے جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں آپ ان سے کہیے، آپ ان کو بتائیے کہ میں نے 1 کروڑ پہ ٹیکس دیا ہے اس سال میں، لیکن میرے گھر کے سامنے جو سیوریج لائن ہے وہ ابھی بھی بہہ رہی ہے، میری گلی کچی ہے، تو آپ کو بتائیں گے کہ لاء میں آپ کے لیے پھر آگے اس کے لیے ریمیڈی کیا کیا موجود ہے، ایک ٹیکس پیئر کے لیے کیا کیا سہولیات ہیں، وہ عدالت میں کس طرح اپنا دعویٰ دائر کر سکتا ہے، کس طرح وہ ریٹ پٹیشن میں جا سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنا انداز اور طرز زندگی بدلنا پڑے گا، اپنی سوچ کو تھوڑا میچور کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ کہ ہم اپنی سوچ میں میچورٹی نہیں لے کے آئیں گے، آپ یاد رکھیے ہمیں حکمران بھی آگے سے ویسی میچور سوچ والے نہیں ملیں گے۔ جیسے جیسے ہم میچور ہوتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ حکمرانوں میں بھی میچورٹی آتی جائے گی۔ آپ آج سے اگر 30-40 سال پہلے کی طرز حکمرانی کو دیکھیں اور آج کی دیکھیں تو بہت فرق ہے۔ آج تھوڑا سا حکمرانوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ابھی بھی داؤ پیچ کو یوز نہیں کرتے ہوں گے، لیکن آج وہ بہت ساری احتیاط بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ وہ احتیاط کس لیے رکھتے ہیں کہ عوام میں میچورٹی آ رہی ہے، عوام میں جو میچورٹی کی سینس ہے وہ پریویل کر رہی ہے، تو اس میں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتری آئے گی۔ ہمیں سسٹم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، سسٹم ہم ہی ہیں، ہم ہی اس کو بنائیں گے اور ہم ہی نے اس کو ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اب آج کل تھوڑے چونکہ انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہائی ہیں، بینک سے گاڑی کی لیزنگ کے رجحان تھوڑے کم ہوئے ہیں، لیکن جب ایک مجھے وہ وقت یاد ہے جب کہ انٹرسٹ ریٹ 7-8% پہ ہوتے تھے تو بے تحاشا ہمیں سڑک پہ جو نئی گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آتی تھی، لیکن اب چونکہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہو گئے ہیں تو تھوڑا سا لیزنگ کے رجحان کم ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے افراد لیزنگ پہ گاڑیاں لے رہے ہیں۔ اب لیزنگ کے لیے سب سے مزیدار اب میں آپ کو بات دوں گا، اگر آپ فائلر ہیں تو اگر آپ گاڑی لیز کروا رہے ہیں تو آپ کے اوپر 0 ٹیکس ہے، آپ کے اوپر کوئی ٹیکس آپ نے FBR نے آپ کے اوپر لاگو نہیں کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو 12% جو ہے وہ ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ فرق ہے کہ آپ صرف یہ کہ اگر آپ اپنی ریٹرن ٹائملی فائل کریں اور آپ کا اسٹیٹس ATL میں بطور ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں اس میں ایکٹیو کا آ رہا ہو تو آپ کے کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ اس کے بعد ہمارے وہ بہت سارے حضرات جن کے ڈومیسٹک کنیکشنز ہیں، اور یہ میں نے جان بوجھ کے ڈومیسٹک کا یوز کیا ہے، کمرشل میں نے یوز نہیں کیا ہے۔ ڈومیسٹک کنیکشنز ہیں بجلی کے، اور گھر انہوں نے خریدا لیکن گھر کسی اور کے نام تھا۔ اب ہمارے ملک میں یہ ابھی بہت سارا مسئلہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم پراپرٹی ٹرانسفر کرتے ہیں تو ساتھ ہی اس کے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کی بھی جو رجسٹرار کے پاس اس کی جو کاپیز وغیرہ جمع ہو جائیں اور آٹومیٹکلی متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو فارورڈ کر دی جائیں، تاکہ وہ جو بجلی یا گیس کے یا دیگر یوٹیلیٹیز کے جو بل ہے وہ نئے مالک کے نام اس کو شفٹ کر دیا جائے۔ لیکن ہمارے ملک میں اتنا اس میں ہیکٹک ایک پروسیجر ہے کہ میں بذات خود بھی میں نے ایک دفعہ سوچا کہ کہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ان کا گھر تھا کہ اس کا ہم جو ہے ان کا جو بجلی کا بل آ رہا ہے یا گیس کا بل آ رہا ہے ان کے اوپر ان کا نام چینج کروا دیا جائے، لیکن اتنی ڈاکومنٹیشن اور فائلنگ کا پروسیس اور وہاں پہ آگے ٹاؤٹ جو مافیا ہے وہ اس قسم کا دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ چھوڑے رہنے دیں، اس کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ابھی یہ ہو گیا ہے ویورز کہ اگر آپ بجلی ابھی چونکہ گرمیوں کا سیزن ابھی آنے والا ہے، ابھی آپ جب یہ ہماری ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے تو ابھی تھوڑا سا موسم آہستہ آہستہ گرمی کی طرف جا رہا ہے، تو آپ کو گرمیوں میں بجلی کے بل جب آپ کے بڑھ جائیں گے تو آپ کا بہت سارے گھروں میں جہاں پہ خصوصاً 3 فیس میٹرز لگے ہوئے ہیں ان کا بل جو ہے نارملی 25,000 سے آتا ہی زیادہ ہے۔ اب ویورز اگر آپ کا بل 25,000 سے زیادہ آ رہا ہے لیکن آپ خود تو ریٹرن فائل کر رہے ہیں، لیکن جس شخص سے آپ نے گھر خریدا ہے اگر وہ آپ ٹائملی ریٹرن اپنی فائل نہیں کر رہا تو
جو آئی ایس کو کے یا متعلقہ جو بھی پاور کمپنیز ہیں ان کے ریکارڈ میں اگر اس کا سٹیٹس نان فائلر کا آ رہا ہے تو 25,000 سے جو زائد بل آپ کے پاس آئے گا اس کے اوپر 7.5% کا آپ سے جو ٹیکس ہے بطور نان فائلر کے آپ سے ڈیڈکٹ کر لیا جائے گا، آپ کے اوپر چارج کیا جائے گا، بل میں لگ کے آئے گا، میں نے ڈیڈکٹ کا لفظ یوز کیا، بل میں 7.5% وہ ٹیکس آپ پہ لاگو ہوگا جس کی آپ کو پیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی۔ اب آپ کو یہ کہ یہ تھوڑا سا آپ کو خود ہی اس چیز کا کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے جو خاص جو بجلی کے جو بلز آ رہے ہیں، اگر تو جو مالک جس سے آپ نے جو آپ کا سابقہ جو مالک تھا جس سے آپ نے خریدا اگر تو وہ فائلر ہے پھر تو آپ کو اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر بھی آپ اپنے نام اس کا جو کریکشن ٹرانسفر کروائیں، لیکن یہ کہ اس صورت میں مالی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ سابقہ جو مالک ہے وہ باہر کے ملک چلا گیا ہے اور اپنی ریٹرن پراپر فائل نہیں کر رہا ہے، پراپرٹی آپ کو بیچ گیا ہے، یا یہ کہ وہ اپنی ریٹرن فائل نہیں کر رہا، اس کا سٹیٹس نان فائلر میں آ رہا ہے، تو یہ آپ کو ہر مہینے ایک آپ کو ٹھیک ٹھاک آپ کو نقصان ہوگا، چاہے آپ خود فائلر بھی ہیں لیکن وہ جس کے نام پہ بل آ رہا ہے چونکہ وہ نان فائلر ہے تو آپ کو اس ٹیکس کی جو پیمنٹ آپ کو پھر دینی پڑے گی۔ یہ 7.5% ہے، یہ آپ کو 25,000 سے زائد جو بھی آپ کے بل ہوں گے اس میں آپ کو اس کی پیمنٹ دینی پڑے گی۔ اب ویورز اس کے بعد گاڑی کی خریداری ہے یا رجسٹریشن ہے تو اس میں مختلف سلیبز ہیں، اس کے لیے ہماری الگ ویڈیوز موجود ہیں۔ جو فائلر کے لیے 10,000 سے لے کے 5 لاکھ تک ہے، اور نان فائلر کے لیے یہ 30,000 سے لے کے تقریباً اس میں فائلر کے لیے میں اب 10,000 سے لے کے اس میں 50,000 تک، اور نان فائلر کے لیے اس میں 30,000 سے لے کے 1.5 لاکھ تک مختلف سلیبز ہیں، جس میں یہ جو بھی اس میں فال کرے گا اس کے مطابق اس کے اوپر ٹیکس کی کٹنگ ہوگی۔ تو ویورز یہ تھوڑی سی مین جو چیدہ تھی، مین جو اس میں جو روزمرہ میں زیادہ یوز ہونے والے ہیں وہ ریٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی جو آپ جس کیٹیگری کے لیے ریٹس چیک کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ ہماری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے ایز ارلی ایز پاسبل میں یا میری ٹیم آپ کے جو کیوری ہے اس کا ہم آپ کو رپلائی کر سکیں۔ آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کو، اپنے دیگر جاننے والوں کو جو آپ کے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں اس میں اس کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ یہ سب کو اس کا فائدہ ہو، اور علم کو جتنا آگے آپ پھیلائیں گے آپ بھی اس کار خیر میں آگے حصہ بنیں گے۔ ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کسی بھی جگہ بیٹھے، اپنے آفس بیٹھے ہیں، گھر بیٹھے ہیں، تو آپ کو جو اس میں رہنمائی ہے، جو علم ہے، ہم آگے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہم آگے آپ تک پہنچائیں کہ یہی سب سے بہتر ہے، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے بہترین۔ تو کیوں نہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ کو اس کے علاوہ میری ویڈیوز کے علاوہ بھی اگر آپ ذاتی طور پہ کوئی ایسا علم رکھتے ہیں جو آپ یہ سمجھتے ہیں باقی انسانیت کے لیے فائدہ ہے تو اپنے علم کو ضرور شیئر کیجیے، اور اپنے رمضان کے مہینے میں آپ مجھے اور میری ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ سب سے دعا کی درخواست ہے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور دیگر جو ہمارے جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی آپ ضرور دیکھیں جو انکم ٹیکس اور دیگر دیوانی اور فوجداری معاملات پہ، فیملی معاملات پہ ہے۔ تو اگر آپ ہماری آن لائن کنسلٹیشن لینا چاہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر میرے چینل پیج پر موجود ہے، آپ ہم سے اس میں آن لائن کنسلٹیشن لے سکتے ہیں۔ آن لائن کنسلٹیشن میں ہماری نامنل سی فی ہے جو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے، جبکہ ہمارے اس جو چینل کے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اس میں جو بھی ہماری جو اس میں کنسلٹیشن ہوتی ہے وہ ہم فری آف کاسٹ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کو انکریج یہی کریں گے کہ آپ ہماری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات چھوڑیں تاکہ ہم آپ کو اس کے جوابات دے سکیں، لیکن بعض اوقات کوئی ایسے سوالات ہوتے ہیں جس میں پرائیویسی کا عنصر ہوتا ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، تھینک یو سو مچ۔